बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए रिपोर्ट ने हुकूमत की उल्टी गिनती का आगाज कर दिया है। शहराए दस्तूर पर वकला और सिविल सोसाइटी बड़ी तादाद में पहुंच चुकी है। मेला सज चुका है। अब बात शहबाज शरीफ से जस्टिस कादी फायद ईसा के इस्तीफे तक जा पहुंची है। बड़ी आम तफसीलात हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को घेरने के लिए एक नाम नेहाद अदालती इस्लाहात बिल वो लेकर आए। सदर अलवी ने उसकी मंजूरी नहीं दी। दोबारा पार्लियामेंट से अप्रूवल लेकर अब सदर पाकिस्तान को भेज दिया गया है ताकि 10 दिनों के अंदर वो खुद ब खुद कानून बन जाए। लेकिन ये कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज चैलेंज हो गया है और गेम फिर चीफ जस्टिस के हाथ में आ गई है। और अगर ये बिल उड़ जाता है तो अल्टीमेटली ये हुकूमत भी उड़ जाती है। इस हवाले से भी बड़ी आम तफसीलात मैंने आपके सामने रख रही है। पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी तहरीक इंसाफ ने एक आम दरखास्त दायर की है, लेकिन एक बड़ा लतीफा किया है निगरान हुकूमत ने। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने, पहले वो आपके सामने रखूं, वन बाय वन तमाम खबरों की तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो टैक्स पेयर के पैसे पर वो सारे जो मेंबरान होते हैं, जो एहलकार होते हैं, अफसरान होते हैं, मुलाजमीन, वो पल रहे होते हैं और उनका काम एक ही होता है कि आपने इलेक्शन करवाने हैं। आपने इलेक्शन में रुकावट नहीं बनना। आपकी ड्यूटी ही ये है। आपको पैसे इस वजह से दिए जा रहे हैं, तनख्वाह मराहत आप इसीलिए ले रहे हैं और आप हाथियों की तरह जो पाल रहा है ये मुल्क आपको, वो सिर्फ इलेक्शन के लिए। लिहाजा आपका काम इलेक्शन है। इधर उधर वो पंजाबी में कहते हैं तीले लेना नहीं है। दूसरी तरफ जो है वो निगरान हुकूमत का काम भी होता है कि 3 महीने के लिए आपको लाए। आपने अमन व अमान को बरकरार रखना है। इलेक्शन कमीशन को जो फैसिलिटी चाहिए वो आपने मुहैया करनी है और आपने 3 महीने के बाद बाइज्जत तरीके से आपने चले जाना है, वरना आपको दफा करना पड़ेगा अवाम को। लेकिन आप देखिए इस मुल्क के अंदर बड़ी अनहोनी हो रही है। अब ये निगरान काबीना है जी खैबर पख्तूनख्वा की, इन्होंने एक इजलास किया और उस वजीर की जरा डिमांड चेक करें आप। वो क्या कहते हैं, नौकर की ते नखरा की। यहां पर वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना का मौजूदा सियासी सूरत हाल पर इजलास हुआ है जिसकी सदारत निगरान सूबाई वजीर मसूद शाह ने की है। पहले तो बात तो यह है कि काबीना का जो सरबराह इजलास होता है उसके सरबराह तो निगरान वजीर आला करता है। तो यहां पर एक सादा आदमी है निगरान वजीर आला जो आजम खान खैबर पख्तूनख्वा में, कभी उसको गवर्नर जो है वो टेक ओवर कर लेता है, कभी कोई वजीर जो है जो नौकर चाकर है किसी का वो टेक ओवर कर लेता है। और वो अब ये पहले तो ये सदारत ही नहीं बंदा कर सकता। और दूसरा वो कहते हैं काबीना इजलास के फैसलों की तफसीलात बताते हुए निगरान वजीर इत्तलात फरोज जमाल शाह ने बताया है कि निगरान काबीना ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात मई में कराने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही रोज कराने का मुतालबा किया है। अब मुझे बताएं, एक निगरान हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, 90 दिन के लिए वो आए हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो है वो जल्दी इलेक्शन, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक नहीं है, यानी ये 6 महीने और निकाल जाए। यानी इतने बेशरम और बेहया किस्म के लोग इस वक्त जो है वो इन ओहदों पर आ गए कि आप कानों को हाथ लगा लेंगे कि बंदे को कुछ शर्म होती है, कुछ आइन और कानून का हया होता है। लेकिन अजीब निजाम चल रहा है और फिर आइन की किताब पकड़ी हुई है और गोल्डन जुबली सारे मना रहे हैं। अब इस बंदे को कोई बताए कि आप सिर्फ निगरान हुकूमत है, आप यहां पे मालिक बन बैठे हैं। आइन मुकद्दस दस्तावेज है और आइन की पासदारी हर इदारे की जिम्मेदारी है। पंजाब असम्बली के इंतखाबात जल्द कराने से कौमी इंतखाबात पर पंजाब के नतायज असरअंदाज होने का खदशा है। मुल्क की तारीख में कभी कौमी और सूबाई इंतखाबात अलग तारीखों पर नहीं करवाए गए और एक तरफ आइन की बात कर रहा है और दूसरी तरफ कह रहा है कि हमारी 6 महीने नौकरी और बढ़ जाए। इस लेवल के घटिया जो लोग हैं, घटिया ज़हनियत, वो इस वक्त जो है वो बुराजमान है पाकिस्तान की हुकूमतों के अंदर। अब मैं आपके सामने रखता हूं, पेशावर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर लिया गया जी पीटीआई की तरफ से। पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने के हवाले से दरखास्त दायर की गई,
لیکن وہاں پر اعتراضات عائد کیے گئے اور پہلے بھی ویسے سپریم کورٹ نے اشارہ دیا تھا کہ اصل میں آپ کو ہائی کورٹ میں جانا چاہیے. تو آپ پشاور ہائی کورٹ کے اندر تحریک انصاف کے جو سپیکر ہیں خیبر پختونخوا مشتاق غنی، انہوں نے رٹ دائر کیا اور بتایا ہے کہ آئین پاکستان کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کر چکی ہے، لیکن یہاں کا جو گورنر ہے وہ چونکہ سمدھی ہے فضل الرحمان کا اور ایک نوکر کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس نے جو جس طریقے سے تاریخ 8 اکتوبر کی دی ہے یہ آئین اور قانون کی وائلیشن ہے، لہذا یہ غیر قانونی اس تاریخ کو قرار دیا جائے، 90 دن میں الیکشن ہونا ضروری ہے اور گورنر کو حکم دیا جائے کہ وہ بے لگام نہ ہو، وہ بدماش نہ بنے، گورنر بنے. اور وہ یعنی اس طرح کا میں آپ کو ویسے معنی کر کے بتا رہا ہوں جو اس وقت تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک سر عام جو ہے وہ ٹولہ ایک یہاں پہ آ گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ 8 اکتوبر کی تاریخ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، لہذا اس پر عمل درآمد کروایا جائے. اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی، اور وہ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو عدالتی اصلاحات بل ہے یہ ایک وہ کارڈ ہے اس وقت حکومت کے بعد، اگر یہ استعمال ہو جاتا ہے تو پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال بے بس ہو جائیں گے، پھر حکومت اسٹیبلشمنٹ اور وہ طاقتیں جو آئین کو پاؤں تلے روند رہی ہیں وہ جیت جائیں گے، عوام عمران خان اور آئین اور چیف جسٹس ہار جائیں گے. اب یہاں پر جو ہے وہ یہ بل ہے جس کو اصلاحات کا بل قرار دیا گیا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت جو سو موٹو کا اختیار ہے وہ تنہا چیف جسٹس استعمال نہ کریں بلکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ دو اور ججز ہوں گے اور وہ 3 ججز فیصلہ کریں گے کہ اس پر سو موٹو ایکشن لینا ہے نہیں لینا. اب دو جو ججز ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سردار طارق صاحب یہ دونوں قاضی گروپ کے ہیں، تو لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس سو موٹو کے حوالے سے عملی طور پر جو ہے بے بس ہو جائے گا، بینچ بنانے کا اختیار بھی اکٹھا ہو جائے گا، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ اپیل کا حق بھی مل جائے گا اس قانون کے تحت. تو اب اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ یہ عدالتی اصلاحات کا بل آج سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا ہے اور یہ چیلنج ہونا ضروری تھا. اور اس کے اندر جو ہے میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا تاکہ آگے جو ہے وہ آپ کو چونکہ خبریں بہت زیادہ ہیں آج تفصیل آپ کے سامنے یہ رکھ دوں. اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چیلنج کیا گیا ہے. محمد شافع منیر ایڈوکیٹ نے درخواست دی ہے. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے رولز بنانے کا اختیار صرف عدالت عظمیٰ کے پاس ہے. درخواست میں صلاح کی گئی ہے کہ بل کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا جائے. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی چیلنج کر دیا گیا ہے. وکیل سعید آفتاب نے عدالت میں درخواست دیا ہے جس میں مجوزہ ایکٹ کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے. یعنی 2 جگہ پر عدالتوں کے اندر یہ جو بل ہے اس کو چیلنج کر دیا گیا اور سپریم کورٹ اگر اس کو ٹیک اپ کر لیتی ہے تو یقینی طور پر جو ہے وہ اس پورے معاملے کے اندر حالات جو ہے وہ اور رخ اختیار کریں گے. چیف جسٹس کے خلاف اس وقت یہ ایک قانون ہے جس کے ذریعے ان کے ہاتھ پاؤں باندھنے کی کوشش ہو رہی ہے. اگر یہ اڑ گیا تو حکومت بھی اڑ گئی اور الیکشن بھی کروانے پڑیں گے اور جو بھی الیکشن میں رکاوٹ پیدا کرے گا وہ اڑے گا. اب یہاں پر ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو رپورٹ جمع کروائی ہے اس وقت جب میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں، ظاہر ہے اس وقت 1:45 کا ٹائم ہے، ابھی تک وہ رپورٹ جمع نہیں ہوئی، لیکن کسی بھی لمحے جب ویڈیو پبلک ہوگی تو وہ جمع ہو چکی ہوگی. اس کے خد و خال یہی ہے، بڑا سادہ سا معاملہ ہے. انہوں نے کہنا ہے جی پنجاب میں انتخابات کے لیے ہم نے فنڈز کا معاملہ تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ جمع جو جواب انہوں نے کروانا انہوں نے یہی کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کو فنڈز فراہم نہیں کیے گئے اور 10 اپریل کی آپ نے تاریخ دی تھی، انہوں نے حکومت نے وزارت خزانہ نے فنڈز دینے تھے، انہوں نے جمع نہیں کروایا. ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہیں لیکن ظاہر ہے وہ فنڈز نہیں ہوئے تو لہٰذا آپ ہمیں وہ سہولیات جو چاہیے الیکشن کے لیے وہ مہیا کریں تو وہ ہم کرتے ہیں. تو اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے کھلی ایک بدماشی ہو رہی ہے، یعنی آئین اور قانون کو یہ سارے مل کر ننگے ہو رہے ہیں اور آئین کی کتاب پکڑ کر پھر اس کے ٹھیکیدار بھی بنتے ہیں. یہ سب سے بڑی جو ہے وہ یہ صورتحال ہے. اب سول سوسائٹی اور وکلاء کی بڑی تعداد اظہار یکجہتی کے لیے چونکہ ابھی تو سمبولک ہے وہ پہنچ گیا سپریم کورٹ آف پاکستان شرائع دستور پر. ایک میلہ سجا ہوا ہے کہ اس وقت یا تو آئین نے بچنا ہے یا اس مافیا نے بچنا ہے، یا آئین بچے گا یا تخت ہوگا یا تختہ ہوگا. یا تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ساتھی ججز دباؤ لیں گے اور وہ سمجھیں گے چلیں کوئی مثال تھی کوئی درمیانی راستہ نکالیں پھر ادھر ادھر کریں، یا پھر اس طرح کا ایکشن لیں گے کہ یہ جو بدماشی ہے یہ کم از کم آئندہ آئین اور پاکستانی عوام کے خلاف یہ بدماشی اس طرح کی نہ ہو. اب دیکھنا ہے
اس پورے معاملے کے اندر جو تحریک انصاف نے موقف دیا ہے وہ پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں، چونکہ اب مطالبہ وہاں پر جو وکلاء ہے، سول سوسائٹی ہے، کل جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ گئے ہیں اور جس طرح وہ اس فریم کے اندر بیٹھے ہیں جو ایک حدیبیہ پیپر مل کیس اور باقی سارے جو ملزمان کا ٹولے کے درمیان وہ جج بیٹھے جن کا پر خود جو ہے آمدن سے زائد اثاثوں کا الزام تھا، ان کی فیملی نے وہ ان کو بچا لیا گیا یا وہ بچ گئے، لیکن سارے معاملے کے اندر بہرحال وہ فریم کے اندر سیٹ ہوئے کہ یہ ایک ہی پارٹی کے لوگ ہیں، جج صاحب سمیت۔ تو اس کے بعد عوام کے اندر غم و غصہ ہے اور وہ قاضی فائز عیسیٰ سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر بھی کل درخواست دائر کر دی گئی ہے، اس کا بھی جو ہے وہ یقیناً کچھ نہ کچھ جواب آئے گا، لیکن اس وقت تحریک انصاف نے بھی اس معاملے کے اندر جو ہے وکلاء کمیونٹی نے خاص طور پر ٹارگٹ کیا ہے۔ ایک طرف سپریم کورٹ کے جو 4 ججز ہیں، جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس سید مظاہر علی نقوی، ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنسز دائر ہونے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، یہ بھی دائر کیا گیا، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ اب تحریک انصاف نے عام مطالبہ کر دیا ہے، لیکن عامر متین نے بڑی عام بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم سپریم کورٹ کے اختیار کو ہلکا لے رہی ہے۔ افتخار چودھری جیسا متنازع جج جب دم پر کھڑا ہوا تو مشرف کو لے بیٹھا تھا۔ مارشل لا کے بغیر چیف جسٹس کا اختیار کسی بھی بدنیتی پر مبنی رکاوٹ کو روند کر الیکشن کروانے پر عملداری کرا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کی ساکھ داؤ پر ہے، کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ انہوں نے بڑی عام بات کی ہے، لیکن اس وقت جو یہاں پر جو اس وقت تحریک انصاف ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف جو ہے اس کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ وہ آئین کے آگے رکاوٹ ہے، اور مریم نواز چاہتی ہیں کہ شہباز ابھی فواد چودھری نے جو بات کی ہے انہوں نے کہا موجودہ دور حکومت کا یہ انتہائی بے شرم سال تھا، 1 سال میں آئین اور انسانی حقوق دفن ہو گئے، سب بحرانوں کا واحد حل وزیر اعظم شہباز شریف کا استعفیٰ ہے، آپ استعفیٰ دیں۔ لہذا ایک تو شہباز شریف سے استعفے کی ڈیمانڈ کر لی گئی ہے تحریک انصاف کی طرف سے، دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف ویسے بھی چند دن کے مہمان ہیں، لیکن مریم نواز جو ہے وہ ان کو نیل کروانا چاہتی ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ خود استعفیٰ دے دیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے وکلاء اب یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا گیا۔ کل پارلیمان میں تقریر میں سپریم کورٹ کے بے توقیری ہوئی اور آئین کا مذاق اڑایا گیا، جس میں اسحاق ڈار کو حدیبیہ کیس میں ریلیف دیا، وہ کل ساتھ بیٹھے تھے۔ وکلاء تنظیمیں مطالبہ کر رہی ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ تو ابھی تو وکلاء تنظیموں کا نام لیا جا رہا ہے، سول سوسائٹی کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن اس حوالے سے اب قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ان سے بھی استعفے کی ڈیمانڈ پبلکلی آئے گی۔ وہ متنازع جج کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں، چونکہ چیف جسٹس جو حالیہ انہوں نے فیصلے دیے ہیں، جس طرح پی ڈی ایم حکومت کی سہولت کاری کی ہے، باقی ججز نہیں گئے، کل وہ خود وہاں پر پہنچ گئے، انہوں نے ایک پیغام دیا ہے، چیف جسٹس اور ججز کو جو گالیاں دی جا رہی تھی ان کو انڈورس کیا ہے۔ ایک حوالے سے صرف یہ کہنا کہ میں اس میں شریک نہیں ہوں یہ کافی نہیں ہوتا۔ تو بہت سارے سوالات ہیں، عوام کی نظروں میں ویسے ہی وہ متنازع ہو چکے ہیں، اب ان حالات میں ان کا چیف جسٹس بننا یقیناً بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے فیصلوں کی کوئی وقت اور وہ حیثیت نہیں ہوگی، حالانکہ بڑی ان کی پی آر بنائی گئی، بڑی محنت کی کچھ صحافیوں نے، لیکن وہ چیف جسٹس کو نیچا دکھانے کی خاطر جو ہے وہ خود اس جگہ گرے کہ اب شاید ان کے لیے اٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ 1-2 فیصلے ہو سکتا ہے وہ اب حکومت کے خلاف کر کے دوبارہ اپنی وہ پاپولیرٹی گین کریں، اور وہ جو پی آر والے صحافی ہیں وہ ان کو جعلی طور پر اٹھائیں، لیکن وہ اپنی کریڈیبلٹی کافی حد تک جو ہے وہ لوز کر چکے ہیں۔ تو آنے والے چند دنوں کے اندر اب شہباز شریف کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ کا جو استعفیٰ ہے یہ معاملہ بھی اب ایک عوامی مطالبہ بننے جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔